ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੀ ਆਪੇ ਮਿਲਾਈਏ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੀ ਆਪੇ ਮਿਲਾਈਏ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ ਕੋਈ ਐਤਬਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ ਕੋਈ ਐਤਬਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਤੇ करिए प्यार दम आवे ना आवे। तो ये जनाब नादिर अब्बास साहब हैं और ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। आज हम अपना व्लॉग कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, मेरे दोस्त हैं तो मैंने इनको पकड़ लिया। इनका जो है वो एक इंस्टाग्राम पेज भी है। जी, जी। वो अब इंस्टाग्राम पे क्या है, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, गाने की तरबियत भी लोगों को गाना भी मुझे गाना सिखा सकते हैं आप? ज़रूर ज़रूर जी, हर किसी मैं सीख सकता हूँ वैसे बिल्कुल गाना? सर बिल्कुल। एवरीबडी डिज़र्व टू बी अ वॉइस, हर किसी के पास आवाज़ होनी चाहिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है नादिर अब्बास म्यूज़िक के नाम से। यूट्यूब फेसबुक आप रब्ता करें। और सिद्दीकी साहब के लिए तो वैसे ही फ्री हैं क्लासेस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, शहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ जनाब जावेद यार आप क्यों हंस रहे हैं? बस यार जब मैं कहता हूं ये हंसना शुरू हुआ। और तैयब बलोच साहब, क्या मसला क्या है? आप पहले तो ये बलोच का नाम लिया करें। क्यों हंसता है? अच्छा, मैं व्यूअर्स इसकी हंसी को आजकल बड़े पसंद कर रहे हैं वैसे वो, और वो अक्सर सवाल यही होता है कि जब आप उसका नाम लेते हैं, तारुफ कराते हैं तो क्यों हंसता है। अब ये हम भी पूछ रहे हैं, व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि भाई हंसी के पीछे वजह क्या है। आज ये सीक्रेट खोल ही दे। देखिए सब कोई नहीं है, बस आपका जो स्टाइल है ना, जिस अंदाज में आप नाम लेते हैं यार उसकी मैं वजह आपका से नाम हंसी आ लेता हूँ, मैं जाती सरदार जी का थर्मस तो नहीं बुलाता। है। आप उस नाम लेने का जो आपका अंदाज है ना, उसमें भी शरारत होती है असल में, तो इसलिए मुझे हंसी आ जाती है। लेकिन अच्छा वैसे ये आप राजी रहने देते तो बेहतर था। तो जनाब जज साहिबान के ख़त भी हैं, चल रहे हैं। और जस्टिस काजी फैज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ख़त था उसका कुछ बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर जो हिस्सा हाईलाइट हुआ वो ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो मतलब अगर काजी साहब के ख़त को पढ़ा जाए, देखा है तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो काम चोर हैं। अच्छा आप देखते हैं कि अब उनके लिए काम निकाला है। 63A में उन्होंने बड़ा मतलब उस वक्त तो छुट्टियों पे थे जब 63A का हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने का मकसद था, तब आ गए थे। अब ये जो है इधर उधर से खबरें मिल रही हैं कि जनाब एक और ख़त आने वाला, और शायद वो ख़त जो है वो इन्हीं की तरफ से आएगा। तो मुझे खत आएगा, शायद वो खुद भी ना आए। नहीं, अब ये देखने वाली बात है कि क्यों कि अब ये ज़रा बता दो दें कि 63A बताओ। शहबाज और एतमाद का वोट क्या था वो? हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके थे, बन रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब चले गए थे चौधरी शुजात के पास और उसको कहा था कि आप PMLQ जो है अपने PMLQ के वोट जो है वो हमजा शहबाज को दिलवाने हैं। तो चौधरी शुजात ने बतौर पार्टी सरबराह PMLQ को हिदायत की थी कि आपने वोट जो है वो परवेज़ इलाही को नहीं देने, हमजा शहबाज को देने हैं। और काउंटिंग भी हो गई और उसमें जो है हमजा शहबाज वज़ीर आला भी बन गए। तो फिर ये 63A का जजमेंट आया जिसके तहत इन्होंने ये अनाउंस किया कि जो वोट कंसीडर हुए हैं वो शुमार नहीं होंगे और वो वोट मिनहा हुए। तो फिर जो है वो हुकूमत बनी परवेज़ इलाही की। तो असल मामला ये है कि 63A में इन्होंने जो है वो पार्लिमान की जो विज़डम थी, 63A की जो विज़डम थी, कलेक्टिव विज़डम था पूरे पार्लिमान का कि वोट शुमार होगा लेकिन कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इन्होंने विज़डम भी तबाह कर दिया था तो ये है उसका बैकग्राउंड। और उस वक्त हुकूमत किसकी थी?
اس ٹائم پی ڈی ایم کا حکومت بن چکا تھا وفاق کے اندر اور وہاں پہ حکومت بن رہی تھی طریقہ عدم اعتماد کے فوری بعد۔ لیکن یہ ریفرنس کس نے داخل کیا تھا؟ یہ ریفرنس جو ہے پی ٹی آئی نے داخل کیا تھا اور صدر کے ذریعے دائر ہوا تھا، اور عارف الوی صاحب جی، صدر تھے، جی جی، اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب تھے، اور یہ جو آج بڑی سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالتیں، تو جناب عمران خان صاحب کی حکومت جب سیاسی مقدمات ہوتے تھے ایک سوال گھڑ کے آتی تھی، اور وہاں سے پھر بندیال صاحب تھے اس بینچ کے اندر، اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور جناب منیب اختر صاحب تھے، اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے۔ تو 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور اسی فیصلے کو اب اس کے اندر پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی ایک درخواست تھی، اور یہ صدارتی ریفرنس بھی تھا، اور اس کے اوپر ریویو بندیال صاحب کے دور کے اندر پڑا رہا اور نہیں لگایا گیا، اور شاید یہ کہا جاتا رہا کہ جناب یہ تو اوپینین ہے۔ جب اوپینین تھی تو وہ بائنڈنگ کے حوالے سے بھی ایک وہ بات آتی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے سینٹ کا الیکشن تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ووٹ کی رازداری ہے وہ بھی ختم کر دیں آپ، تو اس وقت بھی ایک ریفرنس لے کے آ گئے تھے، اور اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تھے، تو لیکن وہ اتنا ہی آبویس تھا، جس میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے ان کو بلا کے الیکشن کمیشن کو بہت گرل کرنے کی، تو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا آئینی تو جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے نا سیکرٹ بیلٹ ہوگا۔ تو ایکچولی یہ جو آج 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، سیاسی جماعت، اس کے حقوق اور ڈس فرنچائز کرنے والی بات مخصوص رشتوں کے حوالے سے، تو جناب منیب اختر صاحب وہ ہیں جو ایم این ایز کے ووٹ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا ووٹ ہے، اس کے اندر جو ہے، اور اگر آپ اس کی ول کے بغیر دیں گے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بھی بڑی بیک گراؤنڈ ہے، اور حالانکہ ان کے جو چودھری محمد علی تھے جن کے یہ ان کے ساتھ کیا ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اس بینچ کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب کیونکہ آتھر جج ہیں وہ بیٹھے ہیں، اب کہانیاں بہت ساری شروع ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ججز کمیٹی کا جو نیا ایشو آیا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھیں گے، اور نہیں بیٹھیں گے تو معاملہ کیسے چلے گا، اور یہ بھی کہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آئینی مقدمات کے اندر جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اس ججز کمیٹی کے ذریعے بننے والے بینچز کے خلاف ہے، اور سو اینڈ سو فورتھ۔ تو میں یہاں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ آ گیا اس میں بات، اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے خط کے کچھ جو چیزیں ہیں جس میں انہوں نے یہ جواب دیا ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کرائسس، آپ ان کو منصور اختر نہ کہہ دیجیے گا۔ تو اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط ہے اس کے اندر منیب اختر صاحب کی جو ہے اس حوالے سے تو وہ بات ہوئی ہے، تو فالس نیریٹو کے حوالے سے فالس نیریٹو، ہاں یہ جو خط یہ جو لکھا ہوا ہے نا یار، جو منصور صاحب ہاں منصور صاحب نے another absurd allegation leveled against me is that of cherry picking and undemocratic display of one-man show. Your tiresome cliché do not controvert facts. I had no desire to list what has been achieved, but to stem a false narrative. To stem a false narrative which has been taken into the public domain, you compelled me to do so. اور پھر اس کے بعد قاضی فیصل نے کیا کہا چیری پکنگ کے اوپر اور مقدمات کے حوالے سے، وہ ایک طویل کوئی 25 کے قریب چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں، فل کورٹس کی میٹنگ سے لے کر آئینی مقدمات اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، اور پھر وہ آخر میں جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب فاضل جج صاحب یہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا کہا ہے بینگ اے جج، اور آپ اب وہ چیف جسٹس بھی ہونے والے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کا جو ہے نا وین آل دس از اچیوڈ کہ سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹس بھی ہوئیں، سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اہم آئینی مقدمات کے فیصلے بھی ہوئے، سپریم کورٹ پوری طرح سے فنکشنل ہوئی، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب
when all this is achieved, your comment that the country is in the midst of a constitutional crisis perturbs me. It is also inappropriate for a judge to say something which undermines political, economic and financial stability. What purpose, if I may ask, is served by this comment? تو جناب یہی باتیں تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں. تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو. اس مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کمنٹ دیا ہے کہ ملک کے اندر کہ آئینی بحران ہو جائے گا, اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کیا ہے کہ اور یہ بھی ایک غیر مناسب بات ہے کسی جج صاحب کے لیے کہ وہ جو ہے پولیٹیکل, اکنامک اور فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ملک کے اندر سیاسی, معاشی اور مالیاتی استحکام ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کے کمنٹ جو ہے وہ جج کی طرف سے آئیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میں مجھے ایک کمنٹ بھی کرنا ہے. کمنٹ کی بات ہو رہی, میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا کہہ رہی ہیں سعید منصور علی شاہ صاحب اور بڑے احترام کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں اس کی وجہ کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا عطاء الرحمان جے یو آئی کے سینیٹر ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں. سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کرائسس ہے اس کے پیچھے سپریم کورٹ کے 8 ججز ہیں. میری بات نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا ان کی وجہ سے سینٹ نامکمل, قومی اسمبلی نامکمل, صوبائی اسمبلیوں کے ایوان نامکمل. خود ملک کو کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں دھکیلنے کی کوشش کرنے کے بعد کمنٹ کرنا کہ ملک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں آ رہا ہے. تو یہ تو سعید منصور علی شاہ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نامکمل, پنجاب کی اسمبلی نامکمل, قومی اسمبلی نامکمل اور سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو پا رہے جو باقی بچی ہوئی ہیں سیٹیں. تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آئینی معاملات کے اوپر بینچز بنانے کے حوالے سے آپ رکاوٹ, اور پھر اب یہ باتیں کہ اور قانون بن جاتا ہے اس میں بھی رکاوٹ کہ یہ کیوں بن گیا, قانون کے خلاف بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے صاحب, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا آغاز ہے نا, یہ ہوتا ہے 3 مئی سے, جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے رول میکنگ کمیٹی کے حوالے سے. اور اس اجلاس میں وفاقی وزیر قانون یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں, اور آئینی ترمیم مقصد یہ ہے کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے کردار کو فعال کیا جائے. تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کمیٹی میٹنگ میں ججز کی جانب سے یہ کوشچنز کیے جاتے ہیں کہ کیا اس آئینی ترمیم کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بھی چینج ہو جائے گی. تو لاء منسٹر کہتے ہیں ہاں اس بات کا امکان ہے. اس کے فوری بعد پھر مخصوص نشستوں کا کیس آتا ہے, 3 رکنی بینچ اس کے اوپر سٹے دیتا ہے, اور پھر سٹے بھی جس انداز میں دیا گیا, ہم اس وقت کورٹ میں موجود تھے, کہا گیا جی کہ اس میں وکیل صاحب کدھر ہیں, جو دوسرے وکیل ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ سننا جانا چاہیے. تو فوری طور کے اوپر آرگیومنٹ لیے گئے, اور ایون یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کچھ وقت دیں. یہ 6 مئی کو جب پہلی مرتبہ یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس محمد علی مظہر اور عطا من اللہ صاحب کے سامنے یہ ریزرو سیٹس کی اپیل جو ہے SIC کی لگی. جی, تو پہلے ہی ہیئرنگ کے اوپر اس کو سٹے دیا گیا, اور پھر بیچ میں منصور علی شاہ صاحب بیرون ملک چلے گئے, امریکہ گئے. پھر اس کے بعد فل کورٹ, جی فل کورٹ بنا. اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جو ہے, اب آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے کی جوڈیشری کی پوزیشن, مخصوص نشستوں کہ اس سٹے سے پہلے کی پوزیشن اور بعد کی پوزیشن, تو یہ طیب بلوچ کی یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آئینی بحران کے حوالے سے اب باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا, اس کو بھی سوچا جانا چاہیے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں یہ جو آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس کو کہیں نہ کہیں جواز اس کو مل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس موقف کی تائید ہو رہی ہے. جو سیاسی دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف, JUI, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کم از کم کنونس ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے. ہاں, لیکن اب اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے, اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے,
اور آئینی عدالت کا مطلب جو آئیڈیا جو سامنے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سب کی سمجھ میں ہے. تو ایک طرف یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ 63A کا کیس اس لیے اب لگانے کی کہ تاکہ وہ رکاوٹ ہے اور پھر یہ وفاداریاں تبدیل ہو سکیں. تو پھر آپ دوسری طرف یہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو روکنے کے لیے 187 کی تلوار چلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو معاملات تو گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جسٹس منیب اختر جو ہیں, آپ کو پتہ یہ کس دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے؟ ثاقب نثار صاحب کے دور میں. جی جنرل فیض نہیں جنرل فیض کا اب کیا تعلق آ گیا یار؟ سارا یہ فیضیاب جج ہے. ایسا ہے نہ کیا. دیکھیں اس ٹائم کیا جنرل فیض جو ہے وہ کیا آئی ایس آئی میں ادارے میں نہیں تھے؟ بالکل تھے وہ اس وقت 2008 میں وہ تھے, وہ اچھا ڈی جی سی تھے 2018 ڈی جی سی, میں. ہاں ڈی جی سی تھے. پھر ڈی جی سی لیکن سے وہ اس کا اپوائنٹمنٹ سے کیا تعلق یار؟ سر اپوائنٹمنٹ یار ایسی نہ کوئی خام خام ہمارا بلاگ سن کے جو ہے کوئی ادارہ انویسٹیگیشن کرنی نہیں شروع کر ادارہ انویسٹیگیشن کرے نہ کرے بات یہ ہے, میں اس ادارے کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں آپ بے شک انویسٹیگیشن کریں. آپ کے ہی اس موصوف نے جس کا آپ ٹرائل کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں کہ وہ جب ڈی جی سی تھے یا پھر 2018 میں تو میرا خیال ہے کہ تھے, لیکن بعد میں اسی میں ڈی جی آئی ایس آئی بن بھی گئے تھے. ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے. تو اس ٹائم انہوں نے یار ویسے کتنے ججز کنڈکٹ کرائے پروجیکٹ عمران کے تحت. یہ سب سے بڑا ایلیگیشن ہی جنرل فیض میں یہی ہے کہ بھائی اس نے جونیئر ججز کو انڈکٹ کرایا اور ان ججز کو انڈکٹ کرایا پورا ان کر کے جو عمران پروجیکٹ کو کیری آن کریں. اور آج بھی جسٹس منیب اختر جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے. ججز کمیٹی مخالفت کی, پھر اس میں اخلاقی طور پہ تو اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ اس قانون کے خلاف ہیں اور پھر آپ اس قانون کے تحت بننے والی کمیٹی میں کیسے بیٹھ گئے اور پھر کام بھی نہیں کرنے دیا گیا. اچھا کہہ رہے ہیں میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ چھٹی پہ جا رہے ہیں یا خان افریدی کو شامل کر لیتے. نہیں میں اویلیبل ہوں گا. جب اجلاس بلایا جاتا رہا تو پھر پیش بھی نہیں ہوتے تھے. اب یہاں پہ یہ ایک عجیب بات ہے اپنا, یہ کیا آ گیا بھائی جان؟ یہ سر میں وہ نکال رہا ہوں, یہ لا منسٹری کا نوٹیفیکیشن ہے 5 مئی 2018 کا, جس میں جسٹس منیب اختر صاحب کو سپریم کورٹ کا جج لگایا گیا تھا. ہاں تو 5 مئی 2018 کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حق کس کا بنتا تھا؟ اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے, اور وہ ان سے سینئر, اگر وہ آتے تو وہ 4 سال ان کا ٹینیور ہوتا. ٹھیک ہے, ان کے ٹینیور کو کم کرنے کے لیے ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ کی گئی چوتھے نمبر سے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں نا کہ کسی زمانے میں ہماری جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست جو ہے وہ بہت ہوا کرتی تھی. پھر یہ گیٹ نمبر نہیں مطلب کہ سینیورٹی نمبر 4 سے ججز آنا شروع ہوئے, جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, شاہد وحید ہیں. یہ تمام وہ جو اب ایک دیکھیں یہ کیسی اپوائنٹمنٹس تھیں کہ ہر ایک کے بعد ایک جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بندیال صاحب اور ان کے دور میں ایک چیز کو سامنے رکھ کے ہوئی, وہ سینئر موسٹ والی کہانی کو کہ جناب کون کس وقت چیف جسٹس بنے گا, تو وہ سب چیف جسٹس بنے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس چیز کے بھی خلاف تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جس شخص جج کے پاس چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ایکسپیرینس ہو اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے ایلیویشن ان دی سپریم کورٹ. تو یہ انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر جسٹس منیب اختر جو ہیں, جیسا کہ ابھی ریمرز چل رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی خط لکھنے والے ہیں, وہ 30 ستمبر کے بینچ کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر نا بینچ تو بن گیا ہے تو پھر مقدمہ نہیں لگے گا. ٹھیک, دیکھیں اس حوالے سے ہمارے سامنے پنجاب اور کے پی الیکشن کی مثال موجود ہے. عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے, ان کی سربراہی میں بینچ بیٹھا, 2 ججز نے وجوہات بتائیں, ریکیوز کیا, 2 ججز کو بندیال صاحب نے نکال دیا. فوری دیر بعد جو باقی بینچ تھا وہ آیا, اس نے کیس کی ہیئرنگ شروع کر دی. لیکن طریقہ ہے وہاں پہ تو جو ہے نا دیکھیں جہاں سے واسی صاحب وہاں پہ ایک فریش بینچ تھا. جی, یہاں پہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ آ چکا ہے, اس کا ریویو ہے. سپریم کورٹ رولز کہتے ہیں آتھر جج کو بینچ میں ہونا چاہیے. جی, تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر جسٹس منیب صاحب اگر اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض ان کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جی کہ کمیٹی
نے یہ ریویو لگایا ہے تو اس وجہ سے میں نہیں بیٹھ رہا کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں میں نہیں آ سکا میں چھٹی پہ جا رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب تو یہ بینچ تو کانسٹیٹیوٹ ہو گیا بھائی نا. تو پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلے گا کہ یہ جان بوجھ کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 63A کا جو ریویو ہے وہ نہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہو سکے اور نہ ہی اس کو کنکلوڈ کیا جا سکے. تو پھر اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے کوشش ہوئی کہ 63A کو ریویو کے لیے لگایا جائے. اس وقت بھی یہ کہا گیا چھٹیاں ہیں. پھر اس کے بعد جمعے والے دن جب کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اب ایجنڈے کے اوپر تھا کہ آرٹیکل 63A کا ریویو جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگا. جسٹس منصور صاحب نے بغیر بتائے بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاید انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں یا کہیں رجسٹرار آفس کو بتایا ہے جی کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں اور وہ منصور علی شاہ صاحب جی اور چلے گئے. اس وقت بھی وہ پھر وہ منصور علی شاہ صاحب گولف کھیلتے ہیں نا وہ گولف کھیلنے جانا ہوگا لوگوں کے آئینی اور بھی بہت سارے شغل وہ ہیں. چھوڑیں یار اپنا منصور علی شاہ ارے کے اور بھی چھوڑیں بہت سارے بس شغل چھوڑیں نا یار شاہ جی سارے ہیں سر. شغل نہیں بتانے چاہیے. اب تم کیمبرج کی باتیں لے آؤ. اچھا چھوڑو چلو یہ ایک صورتحال ہوگی. اچھا مجھے ایک بات بتایا میں ایک دیکھ رہا تھا. اب دیکھیں ججز کمیٹی کا جو پہلے اجلاس ہوا تھا چھٹیوں سے پہلے آپ کو یاد ہے جب ریویو کا معاملہ آیا تھا PMLN کا جو ریویو ہے اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست آئی تھی اور ساتھ ہی پھر الیکشن کمیشن کی بھی آ گئی تھی. تو الیکشن کمیشن کی وہ جو ابہام ہے یا جو درخواست تھی وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس کے لیے ہمیں کوئی بینچ بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نہ نوٹس جاری کرنے کی ضرورت تھی. اب اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بھی بنی تھی ڈپٹی رجسٹرار کی اس کے اوپر اور اس میں جو ہے وہ پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو میرے ذرائع ہیں رپورٹ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کے جو سٹاف ہے اس کا انکشاف ہوا کہ ان کا جو سینئر پرنسپل افسر ہے اس کے کہنے پہ یہ اپلوڈ ہوا تھا اوریجنل فائل جمع کرائے بغیر. تو یہ بات ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ خط آ گیا اور پھر یہ ساری صورتحال ہوئی. کیا اس پہ کچھ ایکشن ہوا رجسٹرار کی رپورٹ پہ؟ کوئی پتہ نہیں ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ سر ایکشن ہونا نہ ہونا ایک چیز تو ہے قوم کے سامنے تو سچ آ گیا حقیقت بھی آ گئی ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اپنے ہی ضوابط اپنے ہی رولز کو کس طریقے سے انہوں نے انڈرمائن کیا اور پھر تحفظ کیا دے رہے ہیں جی 187 کو کہاں پہ انہوں نے گھسیڑنے کی کوشش کی کہ 187 کے تحت جی ہم وہ ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو جو یہ ہے وہ ہم سائڈ پہ کر سکتے ہیں. 187 پہ انہوں نے پارلیمان کو بھی 187 کے تحت انکمپلیٹ کر دیا. اچھا سب سے مین ایشو تھا وہ کہ وہ سائفر ایک بڑا ایشو تھا جس پہ وہ تو آپ پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے 187 جو ہے یہ اب ان کے پاس یہ ہے لیکن ایک چیز ہے صدیقی صاحب وہ یہ ہے کہ ججز کا جو ضابطہ اخلاق ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سید منصور علی شاہ نے وہ توڑا ہے خود اپنے سپریم کورٹ کی روایات کو توڑا ہے اور پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں فائل نہ دینا یہ سارا کچھ آخر یہ کاروائیاں تو آپ پوری کرو نا یہ بھی آپ نہیں کر رہے. اچھا اب آپ پتہ نہیں آپ کو کیا اتنی اجلت تھی پھر تو وہ پارلیمان والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو 4 صفحے کی وہ دی وضاحت ٹھیک ہے وہ ہمارے بزنس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جو پارلیمان کا بزنس تھا وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار وہ خط لکھ رہے ہیں یار اسپیکر صاحب کو صرف خط لکھنے دیں آپ جو ہے نا بس وہ خط لکھیں وہ وضاحتیں دیں الیکشن کمیشن وہ ٹھیک ہے. میں مجھے ایک بات بتائیں نہیں ٹھہر جائیں کمنٹ کو چھوڑ دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں. اگر یہی ججز کمیٹی جو ہے اگلے ہفتے اس بنیاد پہ کہ جناب وہ پلانا جو ہے وہ جس میں منیب اختر صاحب کا بھی نوٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کا بھی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہے جس میں کہا گیا کہ ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی ہے اور چھٹیاں ہو چکی ہیں اس کے بعد جو ڈیٹیل ریزننگ اور چھٹیوں کے بعد ریویو فکس کیا جائے یہ ریویو فکس کر دیا جاتا ہے اور یہ ججز کمیٹی جو نہیں ہے وہ نئی ججز کمیٹی بنا دیتی ہے تو یہ پھر بھی اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اندر جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب اب ججوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ ہے ترمیمی آرڈیننس ججز آئینی مقدمات میں نہیں بیٹھیں گے. سر ایک تو یہ اصول ہے نا کہ ریویو وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے کیس سنا ہوا ہو ٹھیک ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرانی کمیٹی وہ فل کورٹ تھا جی وہ فل کورٹ تھا تو فل کورٹ ہی سنے جی فل کورٹ ہی سنے گا تو
फुल कोर्ट का मतलब तो फिर अब तो फुल कोर्ट बढ़ गया फिर। बढ़ फुल गया। कोर्ट का मतलब तो फुल कोर्ट ही है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त की जो कमेटी थी उसने खुद लिखा है कि छुट्टियों के बाद हम इस केस को सुनेंगे, तब तक डिटेल रीजनिंग आ जाएगी। अब दो रिक्वायरमेंट्स थी, एक उसमें आप कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, वो तो एक फैसला था, हो गया। सर सुने ना, अब नया इजलास ये होना ना कमेटी का कि नहीं? नया इजलास होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस नए इजलास में अगर ये फैसला होता है कि इस रिव्यू को हियरिंग के लिए फ़िक्स किया जाए, तो उसके ऊपर अगर जस्टिस मंसूर का या जस्टिस मुनीब का अगर एतराज़ आता है तो वो वैलिड इसलिए नहीं होगा कि उस पुराने इजलास में दो शराइत रखी गई थी। एक शर्त छुट्टियां हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, वो शर्त पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन अभी डिटेल रीजनिंग आना बाकी है, डिटेल रीजनिंग भी आ गई है, तो फिर आप केस लगा दें। और जो आपने कहा ना कि नहीं, लेकिन अब तो वो रजिस्ट्रार के हवाले से, नई कमेटी बनाएगी ना, जब तक वो है और कानून है। जी जी बिल्कुल, वो तो नई कमेटी ही सर बनाएगी ना। दूसरा, वो जो नोट वाली आपने बात की, आपने देखा है कि 8 जजेस के अक्सरियती फैसले में अपने वो जो वजाहत थी कि नोटिस क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी, कार्डिस क्यों नहीं जारी की, चैम्बर में बैठे नहीं बैठे, उसको एक पैराग्राफ लिख के उसको जुडिशल प्रोटेक्शन दे दी। अच्छा, होता ये है जुडिशियल प्रोटेक्शन तो दे दी, short लेकिन order- आपको पता है इसी बात पे सरदार जी ने मुझे फ़ोन किया। अच्छा, हाँ, सरदार जी ने कहा कि ठीक है तुसी करता, पर कीता किवें है, ओ कित्थे की होया की सी। ठीक है ना? यहाँ तो कहते हैं कि जी एक समरी आपने जो है वो प्रॉपरली पुट अप नहीं की है। जी यहाँ पे तो नोटिसेस नहीं दिए गए भाई, नोटिस दिए बगैर आपने वन साइडेड कर दिया है विदाउट हेयरिंग दी अदर पार्टी। तो ये तो रिव्यू का एक वैसे बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस बुनियादों पे तो कि जी नोटिस नहीं दिया था आपने, तो वो और फिर ये देखे ना, जजेस कमेटी के सामने भी नहीं आई हैं ये दरखास्तें। बात यही है कि वो जो 9 सवालात थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद जब उसमें पता लगा है कि इसके अंदर ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रिंसिपल सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी चौधरी सदाकत नाम है शायद उसका, क्या है नाम कर वो, उनके कहने पर अपलोड हुआ और ओरिजिनल फाइल सबमिट किए बगैर हुआ। यार ये इसके ऊपर कुछ नहीं होना होगा, बहुत कुछ होना चाहिए। देखें, तकाजा तो यही है कि जहाँ जहाँ पे कोई ऐसा चीज़ें हुई हैं, मंजर आम पे तो आ गई हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों पे नहीं होगी तो फिर कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट अगर ख़ुद कानून पे और इन चीज़ों पे, अपने रूल्स पे जो है वो अमल दरामद नहीं कराएगी तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अब इनको इस वजाहत पे सीधा हो गया है कि यार आपने ना नोटिस दिए ना पूछा, मफरूज़े पे आपने आज जो बना सीएम ने दिया। दाखिल किया, हाँ। आज भी किया ना उन्होंने, 14 सितंबर के हुक्मनामे पर नजर रिव्यू दाखिल किया रिव्यू उन्होंने। दाखिल किया और बिल्कुल वो सीधा हो गया कि आप ये कर कैसे सकते हैं, फिर आप बैरिस्टर गौर को चेयरमैन कैसे बना सकते हैं और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को कैसे लिख सकते हैं, और किस तरीके से वो प्रोसेस हमारे पास यार वो pending कहते पड़ा है। हैं कि एक वो पीरियड जिसके अंदर जो है ना वो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया कि जब स्टे था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, उस वक्त ये थे। उस तो वक्त भी नहीं थी, इलेक्शन अरे भी भाई था। जब फैसला आ गया तो सारा चीज उसके जो भी इकदाम हैं कलदम हो गए ना, कि वो इलेक्टेड ही नहीं था। तो वो और 13 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया हुआ है, हाँ। तो 13 जनवरी को। तो ये जो बात है, ये तो एनीवेज टेक्निकली देखने वाली बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिफेक्टो डॉक्ट्रिन शाह जी ने नजरिया ज़रूरत जिंदा कर दिया। शाह तो जी जनाब कुछ भी कर मोहब्बत है ना, सकते हैं मोहब्बत सारी। का शाह जी के पास पता नहीं कौन सी ऐसी करामात हैं, हकीकत में शाह जी कुछ भी कर सकते हैं। शाह जी कभी नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करते हैं, कभी 187 का वो अम्ब्रेला लेके अपनी तमाम चीज़ों को उसमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी घड़ी रिवर्स करते हैं, कभी घड़ी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, ये घड़ी फॉरवर्ड वाली आप बात जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जनरल वाहिद जज हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा, जिन्होंने जो है वो जनरल बाजवा, वो इमरान खान, वो मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं, निके ताबा। निकेत अब्बा, बिल्कुल। वो ये खुद भी पीटीआई वाले तो उसको अपना अब्बा मानते थे, कहते अब्बा होता है। हाँ? तो जनाब बस इतना ही, शराय दोस्तों से इजाज़त दीजिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद